सेट प्लस टीवी, सेफ्टी फॉर ऑल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप तमाम का इस्तक़बाल है महफिल ईमान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान मजीद में मुसहफ़ की तरतीब के एतबार से दूसरी मर्तबा जिक्र किया गया है सूरह बक़रा आयत नंबर 153 में। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। कि ईमान वालों, तुम मदद तलब करो सबर और नमाज के जरिए, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सबर करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में मदद तलब करने का हुक्म दिया है। इंसान आजिज है, बेबस है, अल्लाह की मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता है। तो हुक्म हुआ कि इस्तईनु, तो मदद तलब करो। इस्तिआना कहते हैं तलबुल औनी, मदद तलब करना। मदद किससे तलब करेंगे? मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करेंगे। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से मदद तलब करना जायज नहीं। तो याद रहे, उसको समझने के लिए थोड़ी सी तफसील में हम जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बंदों के बस में होते हैं, तो ऐसे कामों में बंदों की मदद ली जा सकती है। जैसे मुझे कलम की जरूरत है, मैं अपने साथी से कलम मांग रहा हूं, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन ऐसे काम जिनमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तसर्रुफ कर सकता है, जिन पर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का इख्तियार है, उसमें अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करना दुरुस्त नहीं है। जैसे इंसान पर मुश्किलात आ रही है और मुश्किलात दूर करने के लिए अल्लाह से ही दुआ करना चाहिए, अल्लाह से ही मदद तलब करना चाहिए। और अगर कोई ये समझे कि अल्लाह के अलावा कोई और मुश्किल कुशा है, तो उसका ये बातिल अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु। अगर तुम्हें कोई तकलीफ और मुसीबत पहुंच जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा उसको दूर करने वाला कोई नहीं। तो मुश्किल कुशा, मुसीबतों को टालने वाला, इंसान को परेशानियों से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ऐसा काम जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तसर्रुफ कर सकता है, वही इख्तियार रखता है। जैसे औलाद का देना। कोई ये समझे कि अल्लाह के अलावा किसी और के दर पर जाएंगे, वहां जाकर मन्नत मांगेंगे, नजराना चढ़ाएंगे, नजर मानेंगे, तो हमारी परेशानी दूर होगी, हमें औलाद मिलेगी। याद रखें, इस तरह करना शिर्क है, क्योंकि ये ऐसा काम है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और का इख्तियार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे और बेटियां ही बेटियां देता है, औरतें ही औरतें, बेटियां ही बेटियां देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे नर औलाद, बेटे ही बेटे देता है। और फिर जिसे चाहे अल्लाह तबारक व तआला बेटे और बेटियां दोनों देता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वो यजअलु मन यशाउ अक़ीबा। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे बे औलाद बांझ बना देता है। औलाद देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, उसके अलावा कायनात में कोई भी औलाद देने पर इख्तियार नहीं रखता। इसलिए
یہ اولاد کا مانگنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ ہم نماز میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعانت کو، مدد طلب کرنے کو یہاں پر عبادت کے ساتھ ذکر کیا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ استعانت یہ عبادت کا اس سے گہرا تعلق ہے، استعانت کا عبادت سے گہرا تعلق ہے، ایک اہم عبادت ہے وہ بھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ دیکھو جب تم مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، استعانت کا معاملہ ہو، مدد طلب کرنا ہو تب بھی اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ طلب کرو۔ تو مدد صرف اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ سے طلب کرنا ہے، کیسے؟ دو کاموں کے ذریعے سے، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اس لیے انسان عاجز و بے بس ہے، اس پر بہت ساری آزمائش آ سکتی ہے، تو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپنے ذہن میں وہ بٹھا لیے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو ہم اس کو حل کر لیں گے، اللہ کے پاس اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کہیں اور سے حل کر لیں گے۔ کوئی اپنی مصیبت اور پریشانی لے کر اپنے بابا کے پاس جاتا ہے، کوئی عاملوں کے چکر لگاتا ہے، کوئی پیروں فقیروں کو مشکل کشا اور مصیبت دور کرنے والا سمجھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، صبر یہ ایک مومن بندے کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے، ایک عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک مومن بندے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء، آزمائش سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر انسان جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی آزمائش اس پر آئے گی، اتنی زیادہ آزمائش آئے گی۔ انسان کے ساتھ مصیبت، پریشانی، آزمائشیں لگی رہتی ہے اور وہ صبر کرتا رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمشی علی الارض وما علیہ قطیۃ، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے جاتا ہے، اور پھر ایک ایسے وقت کو بھی وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی بڑی تعریف کی اور صبر کرنے والوں سے محبت کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر یہ ایک ضروری عمل ہے، ایک ضروری صفت ہے مومن کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی جو خوبیاں بیان کی ان میں سے والصابرین والصابرات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ماہ رمضان ہمیں صبر کا بہترین درس دیتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ماہ رمضان کو شہر الصبر کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے کہ صبر والا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ میں صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ اور جو صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے بعد ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، خوشخبری دو،
صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ جنہیں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ چلا پکارا نہیں کرتے اور نہ ہی ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. یعنی اپنے بہترین عقیدے کا وہ اظہار کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد ظاہر کرتے ہیں، اس پر توکل کو جتاتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ صبر کرنے والے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے، انہیں اللہ کی رحمت ملتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر رہتے ہیں. تو صبر کا بہت اہم مقام ہے اسلام میں. ایک بندے مومن کو صبر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو پہلا عمل جس کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا ہے وہ ہے صبر. دوسرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح کا ذکر کیا. صلاح یعنی نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے. اس لیے کہ نماز وہ عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ حالت سجدہ میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کا ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. مفسرین نے یہاں پر ذکر سے مراد نماز لیا ہے. نماز سے دل کو اطمینان ملتا ہے. ایک پریشان حال انسان، ایک ایسا انسان جو تکلیفوں میں پڑا ہوا ہے، اسے نماز کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی مسئلہ آ جاتا تو آپ فوری نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، فوری نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی تاکید کی ہے بے شمار مقامات پر کہ نماز ادا کریں. اور پھر نماز ادا کرنے والے یہ کیسے ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا اور مومنوں کی ایک پہچان بتائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کو اس کے وقت پر تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اپنی مدد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آتی ہے. اس لیے ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور مدد جب مانگ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نماز کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.